मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वइन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन। आगे कुरान कहता है कि ये किताब, इसमें जो नसीहतें हैं, ये नसीहत है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं, जो परहेज़गार हैं। यहाँ परहेज़गार का मतलब क्या है? जो परहेज़गार बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें सीधा रास्ता मिले तो हम नेक बन जाएंगे। ये मज़मून कुरान में बहुत जगह पर है कि कुरान से हिदायत उन लोगों को मिलती है जो हिदायत चाहते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक लोग वो हैं जो कहते हैं कि जिस स्टाइल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी लाइफ से मुतमईन हैं, हमें क्या ज़रूरत है, देखें कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, क्या खुदाई अहकामात हैं, हमें इन बखेड़ों में पढ़ने की बोलो ज़रूरत नहीं है। अच्छी बड़ी लाइफ गुजर रही है, खा रहे हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, जाते हैं ऑफिस, जॉब है, बिजनेस है, शाम को आते हैं, अपनी अच्छी बड़ी लाइफ गुजर रही है। तो मैं क्यों फॉलो करूं मज़हब को? मेजॉरिटी का तो यही कॉन्सेप्ट है ना। रुकावटें डाल रहा है मज़हब जगह जगह और आपकी ज़िंदगी के मज़ों को किरकिरा कर रहा है। किरकिरा समझते हैं? मज़ों को किरकिरा का मतलब मज़ों को ख़त्म नहीं कर रहा। जैसे कबाब में हड्डी जो होती है ना, खाली हड्डी आ जाए इतनी बुरी नहीं लगती। कबाब में हड्डी आएगी तो बहुत बुरी लगेगी कि नहीं लगेगी? देखो खाली हड्डी ही हड्डी है तो खाते हुए आदमी को ये होता है कि पता है भाई ये नहीं चबेगी, दांत से चूसो और हड्डी को फेंक दो। कबाब में हड्डी का मतलब, आप कबाब की तो डेफिनेशन यही है कि जिसमें हड्डी ना हो। उस गोश्त को कहा जाता है जो भून के मसाले डाल के बनाया जाए और हड्डी उसमें ना हो। लिहाजा उसको इंसान मुंह में रखते ही दबा के चबाना शुरू करके निकल लेता है। अचानक बीच में हड्डी आ जाए तो चीखें निकलती हैं कि नहीं निकलती? यार मुझे ऐसा लग रहा है शायद 2-3 हफ्तों के बाद दर्स हो रहा है ना, तो अब लग रहा है कि ऐसा भूल गए। ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से पहली क्लास शुरू कर रहा हूं मैं। आप कोफ्ता खा रहे थे, देखो बाज़ दफ़ा क्या होता है, हम क्या करते हैं, मिर्चें आ जाती हैं, हरी मिर्च, अचानक हरी मिर्च मुंह में आ गई। मेरे मुंह में तो अचानक हरी मिर्च आए तो मुझे तो खुशी होती है, मुझे तो हरी मिर्चें पसंद है ना। लेकिन आम तौर पे लोग पहले से तवक्को नहीं होती कि इसमें इतनी मिर्चें होंगी। एक निवाला मुंह में रखा, एकदम हरी मिर्च, चीखें निकल गई। आप वीडियो तो नहीं बना रहे भाई? इसको यूं कर देना अपनी तरफ, वहम हो रहा है खामखा का, ठीक है ना। ये कबाब में हड्डी की तरह टेंशन दे रहा है मुझे। सही है, तो इसका रुख अपनी तरफ कर लें, जेब में रख लें इसको। बाज़ लोग यूं पकड़ के बैठे हुए होते हैं ऐसे, कह रहे हम तो वीडियो नहीं बना रहे। भाई हमें लग तो यही रहा है, एक कानून बना दिया ना कि भाई वीडियो ना बनाएं, तो बस उसको सब फॉलो करें। तो अब क्या है, इस्लाम क्या करता है कि इस्लाम ने बहुत सारे मज़े हलाल कर दिए, लेकिन जैसे कबाब खाते खाते अचानक हड्डी आ जाए तो चीखें निकलती हैं, भाई ये क्या हो गया, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो बहुत बुरी लगती है हड्डी। इस्लाम ने बहुत सारी चीज़ों की परमिशन दे दी, लेकिन जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी हैं। हर थोड़ी देर के बाद इस्लाम का कोई ऑर्डर आएगा और आपको वो ऐसा लगेगा जैसे कबाब में क्या आ गई है, हड्डी आ गई है, या कोई अचानक हरी मिर्च आ गई है बीच में, खतरनाक किस्म की। उससे लोग कंफ्यूज होते हैं। यार लाइफ को एंजॉय करो यार। अभी देखो रात को हम सोते हैं, आजकल तो कराची में सोते ही उस टाइम है जो उठने का टाइम शुरू होता है। जब फजर का टाइम शुरू हो रहा है, जो उठने का टाइम है, उस वक्त सोने का टाइम शुरू होता है। इंतहाई गहरी नींद। अल्लाह मियाँ अगर कह देते कि तुम्हें सोने की इजाज़त ही नहीं है, खाने पीने की इजाज़त ही नहीं है, लाइफ को एंजॉय करने की इजाज़त ही नहीं है, तो फिर हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती। क्या ख्याल है? फिर वो पादरियों वाला मज़हब होता जो ईसाइयों का था कि जंगल में निकल जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय करने की कोशिश मत करो। ये पादरियों का मज़हब था।
قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ عیسائیوں نے خود بدعت نکالی تھی عیسائیت میں، اچھا بننے کی کوشش میں نا عیسائیت کا ایسا کانسیپٹ پیش کر دیا کہ تمام لذتوں سے محرومی کا نام عیسائیت رکھ دیا، حالانکہ اللہ نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی. اس کو کہتے ہیں رہبانیت. یہ لفظ یاد رکھ لیں، حدیث میں بھی ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا ہی چھوڑ دو. جب بھی مذہب میں اپنی کھوپڑی استعمال کر کے انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے نا، اور مذہب کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، تو ہمیشہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. عیسائیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر حرام ہے، بہت ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر نا جتنی پابندیاں لگاؤ گے اللہ اس سے خوش ہوگا. تو کچھ اللہ نے کی، کچھ انہوں نے کہا چلو ہم اخپل طریقے سے کرنا شروع کر دیں. زنا حرام ہوا، انہوں نے کہا اس کا مطلب اللہ نہیں چاہتے کہ لوگ عورت کی طرف جائیں، تو انہوں نے کہا ہم نکاح بھی حرام کر دیں گے، بالکل ایوائڈ کریں گے عورت سے، ایسی صاف ستھری پاک دامنی والی ان کے خیال میں زندگی گزاریں گے. تو قرآن نے جگہ جگہ کیا کہا؟ بھائی جیسے حلال کرنا اللہ کا کام ہے، حرام کرنا اللہ کا کام ہے، حلال کا آپشن بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جس کو حلال کر دیا تم حرام نہیں کر سکتے اس کو. تو لذتوں پہ پابندیاں لگا لگا کے نا عیسائیت نے اب ان کو نیک سمجھا جانے لگا جو حلال لذتوں سے اجتناب کرتے ہیں. کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کوفتے نہیں کھاتے. یہ آج بھی ہے یہ تصور. حضرت کی خوراک اتنی سادہ ہے، جب بھی حضرت کے گھر گئے ہیں حضرت مسور کی دال ہی کھاتے ہوئے ہمیں نظر آئے. اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، حقیقت میں مزاج لوگوں کا یہی ہے کہ جو حلال لذتوں سے بچتا ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ نیک. تو یہ مزاج غلط ہے. کیا ہو گیا؟ ریکارڈ نہیں ہو رہا کیا؟ تو یہ کیا، یہ کوئی شریعت کا مزاج ہے کیا؟ شریعت کا تھوڑی مزاج ہے کہ آپ اپنے آپ کو حلال نعمتوں سے بچاؤ. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میرا موضوع نہیں ہے، 2 منٹ میں بھی اس کو کہہ کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں نا تو کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت سادہ تھی، جو کی روٹی، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، پیون زدہ کپڑے گھر میں. اچھا پھر لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مولوی جب نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو سادگی سادگی سادگی، اور خود ان کا اپنا لائف اسٹائل دیکھو، بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں. ابھی میں جب گیا سعودی عرب، سعودی ایئر لائن میں اکیلا مولوی بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، سارے کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اکانومی میں. مجھے خدا کی قسم شرم آ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا ٹکٹ کینسل کروں، میں بھی پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں، کوئی پتھراؤ نہ شروع ہو جائے گا. بس مولوی کو دیکھو، ہماری زندگی بزنس کرتے کرتے گزر گئی، ہم اکانومی میں جا رہے ہیں. اس مولوی کا 2 ٹکے کا بزنس ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، اور جا کس میں رہا ہے؟ بزنس کلاس میں جا رہا ہے. اب وہ مجھے ٹکٹ ہی جس نے بلایا اس نے بزنس کلاس کا ہی دیا تھا، میرا تو قصور نہیں ہے نا بھائی اس میں. جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، کسی کام سے انوائٹ کیا تھا، تو وہ مجھے منع کرنے کے باوجود اس نے ٹکٹ کون سا بھیجا؟ جانے کا بھی آنے کا بھی. تو اب میں ان کا بھائی مجھے اکانومی میں بھیج دو، مجھے کوئی بزنس کا شوق نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں بزنس میں بھیجوں گا. ایسی کی تیسی. اب ہم گئے تمیز سے، لٹکایا ہم نے بیگ، سارے بڑے بڑے لوگ اکانومی میں غریبوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس میں نکل کے جا رہے ہیں. تو پھر لوگ یہ جب منظر دیکھتے ہیں کہتے ہیں ادھر سادگی دیکھو ان لوگوں کی. اور اگر اپنے پیسوں سے بھی جاؤں بزنس کلاس میں تو کسی کو تکلیف کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اپنے پیسوں سے بھی جا سکتا ہے آدمی. سادگی پہ اگر آنا ہے تو پھر گدھے پہ جاؤ سعودی عرب، جہاز میں جاؤ ہی نہیں. کیونکہ صحابہ کرام جب سعودی عرب جاتے تھے نا مصر اور شام سے، تو گدھے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے، اونٹوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے. اکانومی کلاس پرانے زمانے کے انسان کو جہاز کی اکانومی بھی دکھا دو، اس کو بھی وہ لگژری ہی سمجھے گا، بولے گا بے تو ویسے بیٹھا ہوا ہے اور حسینائیں تیری خدمت میں لگی ہوئی ہیں. بٹن دباتا ہے فوراً کوئی حسینہ آ کے تجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے.
تو اور ہواؤں میں اڑ کے 2 گھنٹے میں پہنچ رہے ہو, تو یہ تو لگژری لائف ہو گئی نا. تو اصل اگر آپ سادگی جس کی آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں, وہ تو پھر کس پہ جاؤ, اونٹ پہ جاؤ. آپ کہہ سکتے ہیں آج کل اونٹ پہ جانا ممکن نہیں ہے, یہ غلط ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, لوگ پیدل حج پہ نکلے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ ولاگس بناتے ہیں, تو اونٹ تو پھر بھی پیدل نہیں ہے, اسپیڈ بھی تیز ہوتی ہے اور پہنچا دے گا آپ کو. ویزے کا پرابلم ہوتا ہے, وہ دلوا دیں گے, کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. آپ جائیں اونٹ پہ جانے والے بنے. تو لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کی تقریریں دیکھو, سادگی سادگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوتے تھے اس میں نشانات پڑ جایا کرتے تھے, اور یہ سفر کر رہے ہیں, پورا عملہ بیٹھا ہوا تھا پیچھے, اور مولوی کس میں جا رہا ہے, بزنس کلاس میں جا کے بیٹھ رہا. تو اب ظاہر ہے لوگوں کو اعتراض ہوگا, یار یہ کیا مذاق ہے یار, ایک طرف سادگی اور خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں پھر اسٹائل بھی الگ ہی ہوتا ہے. تو جی ہاں, تو خیر اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ لوگوں کی نظر میں اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. ہم اپنے دل کی کیفیت بتائیں, ہماری نظر میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک راحت کی چیز ہے, سکون کی چیز ہے, وہاں ذرا ٹانگیں پھیلا کے آدمی بیٹھ جاتا ہے, سو بھی سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے نا, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو بہت ویلیو دے رہا ہوتا ہے. اکانومی والوں کو تو شاید لگ رہا ہو کہ یار یہ دیکھو, لیکن ہمیں اکانومی والوں پہ ترس نہیں آتا, اس لیے کہ یہ یہاں بیٹھ گیا, یہاں بیٹھ گیا, گدھے پہ آ گیا, گھوڑے پہ آ گیا. کیا یہ کوئی جیسے بچے کھلونے پہ نہیں فخر کر رہے ہوتے, بڑے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا ان کا. کسی بچے کو آپ اچھا سا کھلونا لا کے دے دیں, وہ دوسرے کو دکھا دکھا کے سڑاتا ہے, میرے پاس یہ والی گاڑی ہے, ریموٹ کنٹرول سے چلتی ہے, اور تو اپنی گاڑی کو خود ہی اپنے ہاتھ سے چلاتا ہے. تو جیسے یہ کھلونوں پہ جو بچہ فخر کرتا ہے, تو یہ اس کے بچپنے کی امیچور ہونے کی دلیل ہے. ایسے ہی جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو کھلونوں کا سائز بھی کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. اس پہ فخر کرنا تو یہ بھی انسان کے بچے ہونے کی دلیل ہے. جن کا مینٹل لیول تھوڑا اوپر ہوتا ہے نا, ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک واقعہ سنا کے آگے چلتا ہوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, کہتے ہیں ان کے ساتھ جب کسی بڑے گھر میں جاتا تھا نا, بہت کروڑ پتی مالدار کے گھر میں, تو میری طبیعت پہ ایک بوجھ ہوتا تھا کہ کیا دنیا کی عیاشی اور اتنا فانوس اور یہ کیا ہے یار. کہتے ہیں میری طبیعت پہ کیا ہوتا تھا, ایک بوجھ. کہتے ہیں لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ یہ بوجھ ہونا اس کی علامت ہے کہ مجھ میں ابھی کمال پیدا نہیں ہوا ہے, میں دنیا کو لفٹ کرا رہا ہوں. تبھی ان چیزوں سے طبیعت پریشان ہوتی ہے. جب دنیا کی محبت بالکل نکل جائے گی تو یہ بوجھ کیا ہو جائے گا, ختم. اس لیے کہ پھر اس کی ویلیو نہیں رہے گی. تو کسی کے پاس جھونپڑی ہے, کسی کے پاس بنگلہ ہے, کوئی زیادہ اس میں فرق بولو, بنگلے اور جھونپڑی کی ویلیو کیا ہو جائے گی, برابر ہو جائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں بنگلے اور جھونپڑی کی ویلیو برابر ہے, تو کوئی اگر بنگلے میں رہتا ہے تو بیچ کے جھونپڑی خرید لے وہ. تو سہولت تو بہرحال بنگلے میں ہے نا, زیادہ سہولت کس میں ہے, بنگلے میں زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیز کیا قابل فخر ہے, اتنی ویلیو ہے جتنی آپ اس کو دے رہے ہیں. ویلیو تو ہے, تبھی تو لوگ اس کے پیچھے مرتے ہیں. اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی دی جا رہی ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دیں, اس پہ آپ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیں. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل جائے بہت اچھا ہے, نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اتنا اچھا نہیں ہے کہ جتنی ٹینشن لی جا رہی ہے, یہ سمجھانا مقصد ہے. تو خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات تھی نا, جو سادگی آپ کی زندگی میں, جو آپ کی زندگی میں غربت تھی, اس کو بار بار ایکسپلین کرتا ہوں میں, خوب سمجھ لیں. وہ غربت کسی مصلحت کی وجہ سے نبی نے اختیار کی ہوئی تھی, وہ مقصود شریعت نہیں ہے. شریعت چاہتی یہ نہیں ہے کہ سارے اس اسٹائل کی زندگی گزاریں. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ نبی آخری نبی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام قسم کے وہ الزامات یا وہ شبہات جو آپ کی نبوت میں ذرہ برابر بھی شک پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, وہ تمام الزامات اللہ اپنے پیغمبر سے دور کرنا چاہتے تھے. کیونکہ جو شخص بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے پیچھے 2 مفاد ہوتے ہیں, یا تو جسمانی خواہش ہوتی ہے یا دولت کی لالچ ہوتی ہے.
تو ہمارے نبی کے پاس دولت آئی, صبح کو ساری صدقہ کر دی, شام کو کھانے کی روٹی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم یہ آج بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ نقل کفر, پیغمبر نے معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور مقصد اس کا کیا تھا, پیسہ اور معاذ اللہ عیاشی. تو وہ تو تھی نہیں آپ کے. یہ تو غیر مسلم بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں وقت گزارا ہے. تمام مورخین کا اتفاق ہے اس پر. تو یہ الزام نف, کیونکہ آپ آخری نبی ہے نا, آپ کوئی اور آپشن تھوڑی ہے کسی کے پاس. دوسرا ہوتا ہے انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے, خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. جیسے آپ دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو شہوت پرست ہوتے ہیں, ان کے اسکینڈل بنتے رہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, اس کے ساتھ بھاگ گئے, اس کے ساتھ جو مختلف ہوتا ہے نا, کہ بعض دفعہ پیسے کی لالچ نہیں ہوتی, شہوت کا بھوت دماغ پہ سوار ہوتا ہے. روحانی عاملوں کے ایسے بہت سارے کیس ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے نبی پر یہ الزام بھی کیا کر دیا, ختم. اس لیے کہ آپ نے پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں, جب انسان کی زبردست خواہشات اور امنگیں ہوتی ہیں, تو 25 سال میں آپ نے شادی کی 40 سالہ بیوہ سے, اور وہ بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں. تو یہ نکاح کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ کی طبیعت میں خواہشات نفسانیہ کا غلبہ بولو نہیں تھا. پھر 50 سال کی عمر میں جا کے آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں, 50 سال کی عمر میں, جبکہ اس عمر میں انسان کے جذبات ویسے نہیں رہتے جیسے ابتدائی عمر میں ہوتے ہیں, اور ان میں بھی صرف ایک کنواری, باقی ساری بیوہ اور طلاق یافتہ. حالانکہ عرب میں زیادہ بیویاں رکھنا عیب نہیں تھا بلکہ کمال تھا. اس کلچر میں آپ ویسے بھی 10 رکھ لیتے, کنواری رکھ لیتے, اور آپ کو آفریں بھی تھیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا بھی طرز عمل ہے نا, کوئی تھوڑی سی عقل رکھے گا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ خواہشات نفسانیہ کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر نبی کو یہ حکم دیتا کہ آپ نکاح کریں ہی نہیں, تو اور بات کلیئر ہو جاتی نا, دودھ کے دودھ پانی کا پانی, کہ بھئی آپ تو خواہشات کا آپ میں غلبہ ہے ہی نہیں, بالکل ایک بھی نہیں کیا آپ نے. وہ پھر دوسری حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اسلام نکاح کو کیا چاہتا ہے, پروموٹ کرنا. تو اس میں بھی تو پیغمبر کو نمونہ بنانا تھا نا, تاکہ لوگ پیغمبر کی اقتدا کریں. اگر آپ کرتے ہی نہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں جب پیغمبر نے نہیں کی, تو وہی پادری پن آ جاتا, پادری والا حساب جو عیسائیت میں ہوا کہ کوئی شادی بیاہ نہیں, نکلو جنگلوں میں اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو اسلام چاہتا تھا لوگ نکاح کریں, تبھی ہم نے بھی کر لیا الحمدللہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام چاہ رہا ہے ہم, لیکن پڑوسی نہیں چاہ رہے, فلاں نہیں چاہ رہا, فلاں نہیں چاہ رہا. تو باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ کے پھر ہمارے بارے میں. ویسے سامنے تو بڑے اچھے ملتے ہیں, نجی محفلوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بس مولوی کو دیکھو سالہ اس طرح کی نجی, سامنے تھوڑی کرتے ہیں. سامنے تو ماشاء اللہ صاحب بہت خوشی ہوئی, ویسے بیٹھ کے نا بہت باتیں الٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غربت والا انداز تھا, اس میں کیا تھی, ایک بہت بڑی حکمت تھی. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے دل میں رغبت ہی نہیں رکھی ہے دولت کی, پیسے کی. تو اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا, جیسے نماز نبی نے پڑھی, صحابہ کو بھی نماز کا حکم, منہ سے کمپلیٹ کر لیا کہ نا جملہ, صحابہ کو بھی نماز کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, صحابہ کو بھی روزے کا حکم دیا. صدقات و خیرات کیے, صحابہ کو بھی صدقات و خیرات کا حکم دیا. لیکن آپ نے خود غربت والی زندگی اختیار کی, صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا. حضرت عثمان مالدار تھے, آپ نے یہ نہیں کہا تمہارا اتنا بڑا بزنس کیوں ہے کہ تم 400 گھوڑے صدقہ کر رہے ہو. جو 400 گھوڑے, گھوڑا اس زمانے میں لینڈ کروزر تھا, بلکہ BMW تھا وہ, اور اونٹ اس زمانے میں گھوڑے سے بھی اوپر کی چیز تھی. 100 اونٹ, 200 اونٹ. جو 200 اونٹ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ایک تاجر ڈونیشن کر رہا ہے 200 لینڈ کروزر, سمجھ لو اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے. تو ہمارے نبی نے تو نہیں کہا کہ بھائی یہ تمہارے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے, تم یہ اتنا کما کیوں رہے ہو ہیں بھائی. حضرت عثمان مدینہ سے تھوڑی اتنا کما سکتے تھے, آپ کی تجارت دوسرے کنٹریز, امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا آپ کا. وہ بڑے بڑے تاجر لوکل بزنس میں اتنا نہیں کماتے, پہلے بھی نہیں کماتے تھے, آج بھی نہیں کماتے. جن کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے وہ بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں. ایسے ایسے تاجروں سے میں ملتا ہوں نا, آپ کی سوچ, پہلے ہم سمجھتے تھے مالدار اس کو بولتے ہیں جس کی 6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے تنخواہ ہو.
ابھی جب ہماری ٹریولنگ ہوئی, لوگوں سے تعلقات ہوئے, ہم غریبوں سے بھی ملتے ہیں, مالداروں سے ملتے ہیں, ایسے ایسے غریب نظر آتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار یہ بیچارہ گزارا زندہ کیسے ہے, اور ایسے ایسے مالدار ملتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے بھائی یہ 8-10 لاکھ ان کے لیے بزنس کلاس کچھ ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, یہ جہاز میں یہ جہاز بھیج دیں گے, وہ صاحب میں آپ کے لیے الگ سے ایک جہاز بھیج رہا ہوں, آپ پائلٹ کے ساتھ بیٹھ کے آ جائیں اس میں. لیکن چونکہ آپ ہر طبقے سے ملتے نہیں ہیں نا, تو ایک درمیانی آدمی پھر جب دیکھتا ہے نا کہ یار یہ اتنا پاورفل ولیمہ اس سیٹھ نے کیا ہے, یہ تو اسراف ہے, تو وہ اسراف آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, اس کی نظر میں وہ ولیمہ غریبوں والا ہوتا ہے, وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے دوستوں سے, کیونکہ اس کی آمدن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ مسلم بکرا کھلانا ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے لوگوں کو مسور کی دال کا سیرپ پلا رہا ہے, وہ دال بھی نہیں کھلا رہا. تو اس لیے جو ہے نا ہر ایک کو ایک لاٹھی سے مت ہانکا کریں. اللہ نے لوگوں کو, بعض لوگوں کو بہت وسائل دیے, ان کے لیے یہ اتنا لاکھوں کروڑوں روپے نکاح پہ خرچ کر دینا یہ ان کا اسراف نہیں ہے. اسراف ہر ایک کا دوسرے سے کیا ہوتا ہے, یہ جو قرآن نے کہا ہے نا اسراف مت کرو, تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر شخص کی دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے. ایک 50,000 والے کا اسراف الگ ہے, ایک 50 کروڑ والے کا اسراف کیا ہے, الگ ہے. کنجوسی بھی ہر ایک کی ڈیفینیشن مختلف ہے. 50,000 والا اگر 10 روپے صدقہ نہیں کرتا ہم اس کو کنجوس کہتے ہیں, 50 لاکھ روپے والا تو 10,000 بھی صدقہ کرے گا پھر بھی کنجوس ہے وہ. اسراف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیں, اور تبذیر اسے کہتے ہیں کہ ایسی جگہ خرچ کریں جو خرچ کرنے کی ہے نہیں, ضائع کرنا شروع کر دیں آپ. تو اسلام میں ضائع کرنا بھی حرام ہے. مثال کے طور پر کروڑ پتی آدمی نے ولیمہ کر لیا اپنا, اور اتنا کھانا مختلف قسم کا بنوایا, اور اتنا مہنگا کھانا, مہنگا ہوٹل, یہ اسراف نہیں ہے. لیکن وہ بلائے 4 آدمی ہیں, باقی سارا کھانا ڈسٹ بن میں جا رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ تبذیر ہے, یہ حرام ہے. اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام ہو. میں ایک دفعہ وہاں وہ طارق روڈ کی نہاری ہے نا, طارق روڈ نہاری ہے, وہاں بیٹھا ہوا تھا. ہم نہاری کے خلاف بیان کرتے ہیں, کھاتے پھر بھی ہیں, تو ان بیانات کو زیادہ کھانے پینے پہ جو میری احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو ان کو, کیونکہ ہم خود پھوڑ رہے ہوتے ہیں باڑ میں بیٹھ کے. میں بعض دفعہ, ابھی میں نے بتایا نا رمضان میں اعتکاف والے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو سمجھا رہا تھا کم کھاؤ اور بریانی نہیں کھایا کرو. صحت کے کچھ ٹپس بتا رہا تھا ان کو, بھائی لو کارب ڈائٹ لو, وہ ڈائٹ جس میں کارب کیا ہے کم ہے, وزن نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. اتنے میں وہ کسی نے دعوت کی ہوئی تھی, بریانی آ گئی, ایسی ڈھکن ہٹا ہے جو اس کی تو خوشبو آئی ہے. بریانی کے جو ڈھکن ہٹنے کے میں کہتا ہوں الگ پیسے ہونے چاہیے. حقیقت دیگ کی بریانی جو ہے نا رواج ہو اس میں, اور بڑی تمیز سے بنی ہوئی, اور ڈھکن ہمارے سامنے کھلے اس کے میں الگ پیسے دوں گا. اس کو جو کھلتا ہے پھر جو ڈرنگ کی آواز آتی ہے اور جو ایک دم سے اس میں سے خوشبو نکلتی ہے, آدھی قیمت تو وصول ہو گئی اس کی. تو وہ ڈھکن ہٹا, اور جب آئی ہے تو پھوڑ پھاڑ دیا سب نے, تباہی مچا دی نا سب نے بیٹھ کے. اعتکاف والے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ندیدے ہوتے ہیں, اور کوئی کام ان کا ہوتا نہیں ہے, نہ گھر کے نہ دکان کے, تو سوائے پیٹ بھرنے کے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا مفتی صاحب ابھی تو آپ نے اتنی زبردست تقریر کی تھی. میں نے کہا بھائی وہ کھانے کے بعد کی تقریر ہے, جب کھانا سامنے آ جائے تو یہ وہ والی کے لیے پھر الگ تقریر ہے ہماری, ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا ہے الگ قسم کی تقریر ہے. تو میڈیکل سائنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو لفٹ کراؤ, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اعتدال سے لفٹ کرایا کرو ان کو. ساری لذتیں ڈاکٹر بعض دفعہ چھڑوا دیتے ہیں آپ سے. تو یہ اچھا کام نہیں کہ ہم نے جو اتنا پھوڑ پھاڑ دیا, اس کے سائڈ ایفیکٹ بعد میں جا کے ظاہر ہوتے ہیں. لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں جب پھوڑ پھاڑ دیتا ہوں نا تو اگلے وقت میں اس کی تلافی کرتا ہوں. میں لوگ تلافی نہیں کر رہے ہوتے, پھوڑ پھاڑ دیا, پھر صبح پھر ناشتہ پھوڑ دیا, پھر دوپہر پھوڑ پھاڑ دیا, تباہی پر, اور ایک دن دھماکے کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو میں نے اپنا واقعہ بتایا تھا نا, جب ہم نے دبا کے نہاری کھائی رات کو. میں نے گلشن اقبال میں رہتا تھا, میں نے نہاری, نلی نہاری, مغز, اس میں مکھن کا تڑکا لگا کے بیان تھا ہمارا. بیان بہت لمبا ہوا, اس کے بعد اتنا پھوڑا طبیعت سے, بہت مزہ آ رہا تھا نیمبو نچوڑ کے کھانے کا, اپنا مزہ ہے. تو کیا ہوا کہ پھر رات کو جب میں سویا ہوں تو یہاں صبح اٹھا ہوں تو یہاں رکھی ہوئی تھی وہ نہاری ساری نا, وہ اس نے نیچے جانے سے ہی انکار کر دیا. تو اب ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا اب ہم ناشتہ نہیں کریں گے,
اب ہم جاگنگ کریں گے. تو میں نے اتنی جاگنگ کی, وہ ٹریک بنا ہوا ہے نا ابو الاسوانی روڈ پہ, اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو کھلے عام جاگنگ کر سکتا تھا. جاگنگ کر کے اس کے باپ کو بھی بٹھایا ہم نے کہا تہ بیٹھے گی یہ نیچے جائے گی. تو اگر کبھی ایسے اوور ایٹنگ میں کرتا نہیں ہوں اتنی, لیکن اس دن ہو گئی تھی, تو پھر اس طرح کرو. اچھا خیر, تو وہ جلدی سے واقعہ, یہ سارے واقعات میں کسی وجہ سے سنا رہا ہوتا ہوں, واقعہ برائے میرے پاس واقعات بہت ہیں اپنی زندگی کے, تو وہ آپ کے فائدے کے نہیں ہیں. دلچسپی تو ہوگی, فائدہ نہیں ہوگا, تو میں وہی سنا رہا ہوتا ہوں جس کا کیا ہو, فائدہ ہو. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ گرم روٹی لے کر آ رہا ہے. اب میں گرم روٹی کھا رہا ہوں, تو اتنے میں وہ آدھی بچتی ہے, ٹھنڈی ہو گئی, وہ ہٹا کے دوسری گرم لا کے اکرام کر رہا تھا. مجھے غصہ آیا, میں نے کہا یار یہ تو رزق کو ضائع کر رہے ہو آپ, یہ ضائع ہو گیا نا رزق, کہ جب تک روٹی گرم ہے آدھی کھائی, وہ آدھی ٹھنڈی ہو گئی, تو اب مزید گرم آئے گی اور یہ آدھی ضائع. میں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے. کہہ رہے نہیں آپ گرم کھائیں. میں نے کہا ہم گرم کھائیں, یہ آدھی کیوں ضائع, یہ اسراف کا مطلب سمجھ آ رہا ہے. خیر اس نے کہا مصعب ہمارے پاس ٹھکانے لگانے کی جگہیں بہت ہیں. تو پھر میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, وہ آدھی روٹی پھر وہ ضائع نہیں کی ان لوگوں نے, ان کے پاس ٹھکانے لگانے کا انتظام ہے. اب جب انتظام ہے تو پھر گرم ہی کھاؤ, ٹھیک ہے نا. کیوں بھائی, اللہ کی طرف سے لذتیں ہیں, نعمتیں ہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے اللہ کی نعمتوں کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. یہ جو تندور کا نان ہوتا ہے, گرم میں اور ٹھنڈے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے اس میں. تو انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے, وہ انتظام یہی ہوگا کہ بعد میں غربا مساکین کو بانٹ دیتے ہوں گے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکنت اور غربت کی وجہ سمجھ میں آ گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی, اس میں اور بہت ساری حکمتیں تھیں, ابھی میں اس سب کی بات نہیں کرتا. بڑی حکمت یہی معلوم ہوتی ہے سرسری غور سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو نہیں منع کیا. عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار صحابی تھے. حضرت ابو بکر جو نبی کے سب سے چہیتے, سب سے قریبی, وہ بڑے مالدار تھے. حضرت ابو بکر نے غلام جو تھے حضرت بلال, ان کو خرید کے آزاد کر دیا. ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا تو غلام خریدا نا, غلام لاکھوں میں نہیں ہوتا تھا, کروڑوں میں ہوتا تھا. ہم نے جامعۃ الرشید میں ایک مرتبہ صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا, ان کے پاس جو ذخائر تھے اور اثاثے تھے, آج کے دور کے لحاظ سے اس گولڈ اور سلور کی ہم نے جو ویلیو نکالی وہ اربوں میں بنتی تھی, اربوں میں. کسی کے 5 ارب روپے کے اثاثے, کسی کے 6 ارب روپے کے اثاثے ان کے پاس, اور اسی سے وہ بزنس کرتے تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام جائز لذتوں پہ پابندی نہیں لگاتا. لہذا کوئی مولوی اگر بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. حسد کی آگ میں جلو گے, اس سے کولیسٹرول کم نہیں ہوتا, اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے. تو جانے دو, دعا کرو اللہ کرے اور اللہ ترقی دے دے, تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں. تو لوگ ٹینشن لے نہیں رہے ہوتے, لیکن کچھ جو مخالفین ہوتے ہیں نا مولاناؤں کے, وہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں, دیکھو یہ پیرس میں گھوم رہے ہیں, دیکھو یہ 4 شادیاں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو پھر آپ بزنس کلاس میں سفر نہ کیجیے گا, بلکہ آپ جہاز کی دم پہ لٹک کے سفر کرنا آپ, ٹھیک ہے نا. پہنچتا دم بھی وہیں پہنچتی ہے جہاں اندر بیٹھے ہوئے لوگ پہنچتے ہیں. تو یہ دماغ سے یہ نکالو اپنے. ہمیں شریعت اسی کو سمجھنا ہے جس کو اسلام نے کیا کہا ہو, شریعت کہا ہو. اسلام نے جو حکم دیا ہے بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, اللہ سے آگے نہ نکلو.